बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 8 सितंबर और दिन है सोमवार का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। आज 3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कोशिश करेंगे तीनों खबरें आपके साथ शेयर की जाएँ। गोली चल रही है, आज भी गोली चली, आज भी गिरफ्तारियां हुई, आज भी तशद्दुद हुआ, आज भी लाठीचार्ज हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मज़ाहमत हो रही है। पाकिस्तान के अवाम नहीं काबू आ रहे, पाकिस्तान के अवाम इस जाली निज़ाम को नहीं मान रहे। दूसरी जानिब इमरान खान अडयाला जेल में डटे हुए हैं और आज उन्होंने भी गुफ्तगू की है, वो भी आप तक पहुंचानी है। लेकिन आज एक और चीज़ भी साबित हुई कि आज पैमाना सब्र जो है वो अडयाला जेल के बाहर लबरेज भी हुआ, और आज फिर एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से अलीमा खान साहिबा इमरान खान का पैगाम बाहर ना पहुंचा सकें। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं जी। पहली खबर हम अडयाला जेल रावलपिंडी से लेते हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी इमरान खान के खिलाफ, और ये वाहिद इमरान खान लीडर हैं पाकिस्तान के जिनके खिलाफ तोशाखाना के केसेस चल रहे हैं। आज तक तकरीबन पाकिस्तान बनने को 70-80 साल होने को हैं, 78 ईयर्स हो गए हैं। आज तक किसी के भी के खिलाफ तोशाखाना का केस नहीं चला, और इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर कवायद और ज़वाबित बनाए और उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ किया। लेकिन जो चलते मुकदमात थे, जो कि गैर कानूनी तौर पर तोशाखाना से ली गई थी गाड़ियाँ, गिलानी साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उनके चलते मुकदमात जो हैं वो विड्रॉ किए गए, क्योंकि उनके मामलात हमारी फौजी क़यादत के साथ तय हो गए थे। इसलिए ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल चल रहा है, सियासी इंतकाम, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब इस दौरान मुतअद्दिद ऑफर्स ठुकरा चुके हैं, रिजेक्ट कर चुके हैं, और उनका कहना है कि मेरे मुकदमात जो हैं वो मैं जानूं और अदालतें जानें, आप दरमियान में से निकल जाएं, आप सिर्फ अदलिया को आज़ाद कर दें। बहरहाल आज तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए सरकार ने, और उन पे जिरह की गई, और अब समाअत जो है वो परसों तक यानी कि 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और तोशाखाना 2 साथ साथ एक तरफ केस चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ मैसेज भी दिया जा रहा है कि ज़रा मामलात मुकमुका करना है तो कर लें। लेकिन इमरान खान साहब मुकमुका करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मुकदमात, जैसे पहले मुझे झूठे मुकदमात में सज़ाएँ सुनवाई गई ज़बरदस्ती, ये भी एक ज़बरदस्ती की सज़ाएँ आप सुनवा दें, और जब आला अदालतों में मामला जाएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये तो हो गया मामला यहाँ तक। दूसरी जानिब जो अगला सवाल है जी, वो है कि आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई। अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा और नौरीन खान साहिबा, तीनों बहनों की आज मुलाकात हुई, और उन्हें 2 घंटे की तगदौ के बाद जज साहब के हुक्म पर अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली, और फिर उनकी नशिस्त हुई इमरान खान साहब के साथ तफसीली। तो सबसे पहले तो अंदर के हालात आपको बता दें कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, और उनकी सेहत से मुतालिक खबरें वो कहते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और अलीमा खान साहिबा ने भी आज बाहर निकल कर ये गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह सेहतमंद हैं, इसलिए उनकी सेहत से मुतालिक दानिस्ता कुछ ना कुछ गलत खबरें, गलत इत्तलात बयान की जाती हैं, जिसका बुनियादी मकसद होता है कि परेशान करना, फैमिली को परेशान करना, और इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए लोगों को परेशान करना। एक तो इमरान खान ने कहा कि ये बात कन्वे कर दी जाए कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत का इख्तियार जनरल आसिम मुनीर के पास नहीं है, वो अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला ने अगर मेरी ज़िंदगी की हिफाजत और लंबी ज़िंदगी लिखी है तो वो मैं ज़रूर अवेल करूँगा। इसलिए मैं किसी से नहीं डरता, और इस तरह की खबरें फैलाकर मुझे खौफ व हरास में मुब्तला नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा, अलीमा खान साहबा ने, कि उनकी जो सहूलतें, फैसिलिटीज़ हैं जो जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी की होती हैं, वो मुयस्सर नहीं हैं। उनका टीवी बंद किया जाता है, उनकी किताबें उनको नहीं पहुंचाई गई, 3-4 किताबें उनको दी गई, और बाकी किताबें अभी भी जेल हुक्काम के पास हैं, वो उन्हें नहीं दी जा रही। उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और इसलिए जो अगला मरहला है
اب ان کی قید تنہائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ پیٹیشن فائل کی جائے۔ دوسرا یہ کہ سیلاب متاثرین کی عمران خان نے کہا کہ فل مدد کی جائے۔ تیسرا یہ کہ محسن نقوی کے خلاف سکینڈل آیا تھا گندم کا، اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں کی گئی، ان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چینی سکینڈل جو آیا ہے اس کی تحقیقات نہیں کی گئی، تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا بھی مطالبہ کیا ہے، اس کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا اور اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ گیٹ نمبر 5 کے باہر بہت ہلا گلا رہا۔ اب آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں جی کہ کیا صورتحال رہی۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی تینوں بہنیں جو ہیں وہ مطمئن نظر آئیں آج کی ملاقات کے بعد۔ لہذا ایک تو بات یہ طے ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ گھنٹی بجاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسی لیے پھانسی دینے میں آسانی ہوئی تھی اس وقت کے ڈکٹیٹر کو کہ اس وقت جو ہے وہ گھنٹی بجانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس لیے بیل دیتے رہنا چاہیے، دستک دیتے رہنا چاہیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو جگاتے رہنا چاہیے، اور یہ تحرک رہے گا تو عمران خان صاحب کی زندگی جیل کے اندر محفوظ رہے گی، کیونکہ جب آپ آواز اٹھانا بند کر دیں گے، خطرات سے آگاہ کرنا بند کر دیں گے، تو پھر دوسری جانب ڈکٹیٹر کو ہمت ہوتی ہے اور ان کے مخالفین کو ہمت ہوگی کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، لہذا اب ہم جو بھی کریں گے وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جناب اس چیز کو ذرا اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے اور یہ معاملے کو اس حد تک سادہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب پہ ایک دفعہ براہ راست گولی مار کر انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور اس کی تحقیقات آج تک نہیں ہوئی اور نہ ہی عمران خان کی FIR درج ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا جی۔ آگے باہر نکل کے عمران خان صاحب کی بہنوں نے جب گفتگو کر کے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، یہ آپ مناظر دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو اس وقت پھر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے، علیمہ خان صاحبہ نے آج SHO اعزاز سے کہا کہ بھائی وہ انڈے دینے والی مرغیاں اور انڈے مارنے والی مرغیاں جو ہیں وہ کدھر ہیں، وہ ہم نے آپ کے حوالے کی تھیں، وہ ہمیں واپس کی جائیں تاکہ ہم ان کا چہرہ تو کم از کم دیکھ سکیں، کیونکہ جن خواتین نے علیمہ خان صاحبہ پہ انڈے پھینکے تھے وہ خواتین اس کے بعد نظر نہیں آئیں اور وہ گاڑی کی تفصیلات بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تابش فاروق جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں وہ بتایا جائے کہ وہ کون سی خواتین تھیں جنہوں نے یہ انڈے دیے، یہ انڈے مارے اور جو حملہ آور ہوئیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں ان کی شکل نہیں دکھائی جا رہی۔ اگر وہ PTI کے کارکنان ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی گفتگو کی اور گفتگو میں انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن اس دوران جرنلسٹ ہیں طیب بلوچ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک سخت سوال کر چکے ہیں۔ PTI والے جو ہیں وہ کافی ناراض ان سے رہتے ہیں، کیونکہ وہ مس بیہیو بھی کر جاتے ہیں اور سوال پوچھنے کے انداز میں ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ PTI کے والے اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تو لہٰذا آج بھی، کل بھی، 2 دن پہلے بھی انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے وہ الجھے تھے اور آج پھر دوبارہ یہ معاملہ ہوا، اور یہ اس طرح کے ماضی میں بھی یہ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں، معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طریقے سے ہلا گلا کروایا جاتا ہے۔ یہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کا ذرا ہے، کھیل ہوتا ہے جی، کھیلتے رہتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں پہ، خوش ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہلا گلا ہوتا رہے اور ذرا ارتعاش پیدا ہوتا رہے، اور اس لیے آج بھی میں اس کو ذرا اس انداز میں دیکھوں۔ طیب بلوچ آئے اور انہوں نے سوال کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ تلخی ہوئی اور تلخی پھر گالم گلوچ کی صورت میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد طیب بلوچ کو کچھ PTI کے کارکنان نے ذرا تھوڑا سا ہاتھا پائی بھی کی، اور اس کے بعد پھر 3 کارکنان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں
ہلا گلا بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو علیمہ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ وہ کافی تحمل سے انہوں نے یہ ساری بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہے، ہم اپنی آوازیں پہنچاتے رہیں گے. تو بہرحال 3 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو جنہوں نے انڈے پھینکے تھے ان پہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، اور ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق درخواست ضرور دی گئی لیکن درج نہیں کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں جناب، صورتحال ہے، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں بلوچستان میں. آج بلوچستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے صوبے کے مکمل صوبے میں ہڑتال تھی، شٹر ڈاؤن تھا، پہیا جام تھی، اور وہ ہڑتال بہت ہی کامیاب رہی. اور وہاں پہ ہم نے جو مناظر دیکھے وہ کافی ہولناک مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اور نمبر 1 تو یہ کہ مکمل طور پر ہڑتال تھی، اور کسی قسم کی کوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، اعلان کیا تھا اور اس کی حمایت کا. اور آج پاکستان تحریک انصاف بھی اس ہڑتال میں شریک ہوئی، روڈ بلاک کیے گئے، ٹائر جلائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جواب میں وہاں پہ طاقت کا استعمال ہوا، سرکاری سطح پہ طاقت کا استعمال ہوا، اور فائرنگ بھی کی گئی اور شیلنگ بھی کی گئی، تشدد بھی کیا گیا، گرفتاریاں بھی کی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی، رہنما بھی گرفتار ہوئے، اور پورے صوبے میں آج سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی. اور یہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب کا جلسہ تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی اس میں شریک تھے. ایک خودکش دھماکہ ہوا اور اس میں 15 جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، شہید ہو گئے. 15 کارکن بلوچ عوام اور بمشکل محفوظ رہے سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر لیڈرشپ. تو کافی رد عمل پایا جاتا تھا، تو ان کی کال پر آج پورے صوبے میں یہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا. تو دوسری جانب جناب ایک اور اہم خبر ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق اور سرکار کی طرف سے یہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی گئیں. اب ذرا ایک اور خبر لے لیتے ہیں، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو کھیل ہے وہ چل رہا ہے. آج فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی تھی، اور اس فل کورٹ میٹنگ میں جناب 4 جج صاحبان نے شرکت نہیں کی بلکہ خط لکھا ہے، اور انہوں نے معذرت کی ہے فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے. اور سپریم کورٹ کے 4 ججز یحییٰ آفریدی کو خط لکھ کر انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ رولز کی بذریعہ سرکولیشن منظوری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار کیا. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس احمد اللہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحب چاروں نے مشترکہ طور پہ یہ خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فل کورٹ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے 3 ستمبر 2025 کو فل کورٹ اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، انہوں نے کہا. اور اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم پر غور کے لیے تھا. تاہم اس فل کورٹ اجلاس پہ ہمارے تحفظات وہی ہیں جو بارہا ہم دہرا چکے ہیں. خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ رولز 2025 کو فل کورٹ اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی منظوری لی گئی. آئین کا آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو اپنے رولز مرتب کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور سپریم کورٹ بطور ادارہ مجموعی طور پر یہ اختیار استعمال کرتی ہے. خط میں موقف اپنایا گیا ہے کہ فل کورٹ کی جانب سے غور و فکر منظوری کے بغیر یہ رولز قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کھیل تماشا چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ کا پوری عدلیہ مسمار کر کے ایک نئی سرکاری حکومتی عدلیہ جو کہ پی سی او کے تحت قائم کی ہے. 26ویں غیر آئینی ترمیم اصل میں ایک پی سی او ہے، ایک مارشل لاء آرڈر ہے، اور اس آرڈر کے تحت یہ ایک الیکشن چور پارلیمان کے ذریعے یہ عدلیہ کو مسمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اور آئین کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ ہر سطح پہ تحفظات کا اظہار موجود ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جعلی نظام کب تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.